बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अब कुछ चीज़ों में तेज़ी दिखाना शुरू की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ज़ख्मियों के पास और जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के पास पहुँच रहे हैं, उनके घरों में जाकर राब्ते कर रहे हैं और अब चीज़ों को तेज़ किया गया है। शहदा के साथ राब्ते और ज़ख्मियों के साथ राब्ते किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको कुछ वीडियोज़ भी देखने को मिलेगी जिसमें ज़ख्मियों के बयानात भी शामिल हो सकते हैं और शहदा की फैमिलियों के साथ मुलाकातें और उनके साथ बातचीत भी शामिल हो सकती है। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस नैरेटिव को तकवीत देंगी कि डी चौक में गोली चली थी और वहाँ पे शहादतें हुई हैं और वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। 100 से ज़्यादा लोगों को गोली लगी है और अब तक 12 लाशें मिल चुकी हैं और जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से भी अब कुछ तहकीकात की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और आहिस्ता आहिस्ता कुछ नंबर आना शुरू हुए हैं। अब तक जिन लापता अफराद के बारे में पता चला है इस पर शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है 100 से ज़्यादा लोगों का। उन्होंने कहा जी मारा भी हमें गया, कत्ल भी हमें किया गया, लाशें भी हमसे छीनी गई। आज तक के मुताबिक 107 लोग हमारे गुमशुदा हैं। शुनीद ये है कि उनमें से 25 से 30 लोग शायद हमें ज़िंदा वापस ना मिलें। ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा। और देखें ये और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ लाशें गायब हैं। अब इनकी तादाद के बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो लोग लापता हैं अगर तो वो सारे मिल जाएं, अल्लाह करे वो सारे मिल जाएं। अगर वो सारे मिल जाएं तो हालात कुछ और होंगे। अगर वो लोग नहीं मिलेंगे तो फिर उनको कहाँ तलाश किया जाएगा। यानी मुझे वो जुमला याद आ गया उनका। बलूचिस्तान से हमारी बहन है और उन्होंने ये स्टेटमेंट एक दिन दिया था मारूंग बलोच साहिबा ने कि ठीक है आपने अगर मार दिए हैं तो लाशें ही वापस कर दें हमारे लोग। तो ये तो उस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बन गई है। इस्लामाबाद डी चौक के अंदर इस तरह का वाक़या हो गया। वो कह रहे हैं जी 107 बंदे हमारे लापता हैं, 25 से 30 लोग शायद हमें वापस ना मिले। लेकिन अभी शायद वाली बात है, उम्मीद कायम रखनी चाहिए। अल्लाह करे कि वो सारे लोग वापस आ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक ये एक्टिविटी तो शुरू की है। मुझे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ शायद इसलिए लेट हो रही है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो उनके साथ हुआ है। इमरान खान साहब के बारे में उनकी बहन ने कहा कि वो भी शौक में, यानी उन्हें बड़ा धचका लगा है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। एक सदमे में चला जाता है आदमी। यानी कोई इस बात की तवक्को नहीं कर सकता कि रियासत डायरेक्ट गोली चला देगी मुजाहिरीन के ऊपर जो पुरअमन मुजाहरा करने के लिए आए या एहतजाज करने के लिए आए। तो ऐसा मुमकिन होता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ हो गई है, ये वाली लिमिट भी क्रॉस हो गई है कि कभी अपने शहरियों के ऊपर डायरेक्ट गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। लेकिन हमने देखा कि जो लोग पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे, जिनके पास हथियार भी नहीं थे, उनके ऊपर बराह रास्त गोलियां चलाई गई रियासत की जानिब से और इसको सारी दुनिया रिपोर्ट कर रही है। मेरे पास अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है, मैंने उसको पूरी को ट्रांसलेट किया आपके लिए। ये रिपोर्ट जब मैं आपके सामने अभी रखूंगा तो आप देखेंगे कि उन्होंने पूरा पोल खोल कर रख दिया हुकूमत का और हुकूमती दावों का। और अल जज़ीरा जो है वो बैनुल अक़वामी एक इदारा है। ये इसराइल से भी आपको पता है नहीं दबा, अमेरिका से भी नहीं दबा और अल जज़ीरा खुल के अपनी रिपोर्टिंग करता है। और अल जज़ीरा ने जिस तरह से इस सारे मामले का पोल खोला है वो अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी चंद चीज़ों में पीछे है। यानी तहरीक इंसाफ ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, इसके लिए इनकी दरखास्त अभी तक सामने नहीं आई। ये मुझे पता है कि उसके ऊपर काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिले में है। 9वां दिन शुरू हो गया है 26 नवंबर के साने को, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ ने बाकायदा अपनी FIR की दरखास्त सामने नहीं लाई, ना उन्होंने जमा करवाई है, ना ही CCTV फुटेज के हवाले से उन्होंने कोई कार्रवाई की है। और मुझे लगता है कि FIR के अंदर वो इसको लिखेंगे कि CCTV फुटेज को भी महफूज बनाया जाए और यही ऑर्डर्स वो फिर अदालत के पास लेकर भी जाएंगे, क्योंकि FIR तो दर्ज होनी नहीं है। और FIR क्यों दर्ज नहीं होनी, ये सारी कहानी हमें सुनाई है अल जज़ीरा की स्टोरी ने। अच्छा, अब इसमें जो है अल जज़ीरा की स्टोरी शुरू कैसे होती है मैं उसी तरह आपको एज इट इज बता देता हूं। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से ये रिपोर्ट कर रहा है अल जज़ीरा। अनीस शहजाद, उनके डेथ सर्टिफिकेट में कहा गया है कि उनकी मौत ये कूले के ऊपर बैक साइड से गोली लगने से हुई है। वो 26 नवंबर को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हज़ारों हामियों के साथ एहतजाज करते हुए मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो उस दिन पुलिस की फायरिंग में शहीद होने वाले 1 दर्जन शहरियों में से एक थे। यानी तहरीक इंसाफ का ये दावा उन्होंने बताया। ताहम हुकूमत के मुताबिक मुजाहिरीन में से कोई भी हलाक नहीं हुआ, हत्ता कि 20 साला शहजाद भी वहां पे हलाक नहीं हुआ। यह हुकूमत का दावा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से इस्लामाबाद का मुहासरा करने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रात गए ऑपरेशन में
منتشر ہونے کے ایک ہفتے بعد حکومت اور پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ایک تناؤ کا شکار ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد کتنی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مختلف دعوے اور پھر حکومت کی جانب سے، جبکہ کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں نے ابتدائی طور پہ کہا کہ سینکڑوں حامی ہمارے مارے گئے ہیں۔ پارٹی کے چیئرمین گوہر علی خان نے بعد میں سٹیٹمنٹ دیا کہ مرنے والے مظاہرین کی تعداد 12 ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے منگل کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پہ ایک پیغام میں اس تضاد کا مذاق اڑایا۔ الجزیرہ بھی لکھ رہا ہے کہ انہوں نے مذاق اڑایا کہ یہ لاشیں صرف ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ اور واٹس ایپ پر ملیں گی، وہ قوم کے ساتھ مذاق اور جھوٹ کی سیاست کھیل رہے ہیں۔ تارڑ نے اردو میں اپنے اس پیغام کو لکھا تھا۔ اس سے قبل 28 نومبر کو غیر ملکی میڈیا سے بات چیت کے دوران عطا تارڑ نے کہا تھا کہ احتجاج کے دوران کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد کے 2 سرکاری اسپتالوں پمز اور پولی کلینک کے بیانات کا حوالہ دیا تھا، جس میں وفاقی وزیر نے کہا کہ انہیں کوئی لاش نہیں ملی۔ انہوں نے الجزیرہ کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ محکمہ صحت نے اس کی تصدیق کرنے والے 2 الگ الگ بیانات جاری کر دیے کہ جناب کوئی لاش نہیں ہے، کوئی زخمی نہیں ہے۔ الجزیرہ نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں مارے گئے شہزاد سمیت پی ٹی آئی کے 4 حامیوں کے اہل خانہ سے بات کی ہے، یعنی 4 بندوں تک وہ پہنچے ہیں 12 میں سے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی، عطا تارڑ، وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ سے بھی رابطہ کیا گیا اور دعووں اور جوابی دعووں پہ پوچھا گیا جناب آپ بتائیں، جواب دیں۔ تاہم انتظامیہ میں سے کسی نے بھی الجزیرہ کو جواب نہیں دیا، نہ اسرائیل الجزیرہ کو جواب دیتا ہے، نہ یہ حکومت الجزیرہ کو ظالم جواب دیتا ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے اب ان 12 حامیوں کے نام جاری کر دیے ہیں جو ان کے بقول 24 سے 26 نومبر کے درمیان مارے گئے تھے، جن میں کم از کم 10 مبینہ طور پر گولیوں سے زخمی ہوئے تھے۔ ان میں صوبہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر کوٹلی ستیاں سے تعلق رکھنے والا شہزاد بھی تھا، اور یہ لوگ ابھی تک صدمے میں ہیں۔ یہ اب ان کی سٹوری آ رہی ہے۔ شہزاد کے کزن نفیس ستی نے نوجوان کو پی ٹی آئی کا ایک عقیدت مند سپورٹر بتایا، جس نے ریلی میں شامل ہونے پر اصرار کیا تھا۔ ستی نے الجزیرہ کو بتایا کہ ہم سب نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈٹے رہے کیونکہ عمران خان ان کے سیاسی آئیڈیل ہیں، اور اس کے مطالبہ کیا تھا عمران خان نے احتجاج کا۔ ستی نے الجزیرہ کو بتایا کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سربراہی میں مظاہرین فروری کے انتخابی نتائج کو تبدیل کرنے، عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی اور اعلیٰ عدالتی تقرریوں کی حکومت کی نگرانی کی اجازت دینے والی آئینی ترمیم کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب آپ شعور کا اندازہ کریں کہ الجزیرہ کو ایک شخص بتا رہا ہے کہ جناب یہ مطالبات تھے عمران خان صاحب کے، جس کی وجہ سے ہمارا کزن شہزاد جو ہے وہ اس احتجاج کے اندر گیا تھا۔ 26 نومبر کی سپہر پی ٹی آئی کے سینکڑوں حامی اسلام آباد کی سرکاری عمارتوں کے قریب احتجاج کا مرکزی مقام ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جہاں انہوں نے پولیس کے کھوکے کو آگ لگا دی۔ یہ پولیس کے بقول ہے یہاں پہ، خان کے حق میں نعرے لگائے اور پارٹی کے جھنڈے لہرائے۔ شہزاد ان میں سے ایک تھا۔ مظاہرین کا جلد ہی نیم فوجی دستوں سے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کے ساتھ سامنا ہوا۔ انہوں نے مبینہ طور پر براہ راست گولیاں بھی چلائیں، حالانکہ حکومت اس کی تردید کرتی ہے۔ شہزاد کے اعلیٰ خانہ کو شام 4 بجے کے قریب پولی کلینک سے کال موصول ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ وہ شدید زخمی ہے۔ ان کے پہنچنے تک انیس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ چکا تھا۔ ستی نے کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن اس کی ماں اور سب سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ ابھی تک صدمے میں ہے۔ اس کا بھائی اب بار بار بے ہوش ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا پورا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ ایک کہانی، اب دوسری بتا رہا ہے الجزیرہ۔ یہ ثانیہ انیس کے خاندان سے بھی باہر ہے، ایک اور خاندان کا۔ پی ٹی آئی کے ایک اور حامی ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے 24 سالہ مبین اورنگزیب 9 افراد کے خاندان کا واحد کمانے والا تھا اور کئی سالوں سے اسلام آباد میں رہتا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی اسد نے بتایا کہ مبین جو پی ٹی آئی کے ایک سرگرم کارکن ہیں، انہوں نے احتجاج میں شرکت کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن خاندان کو اس میں شامل خطرات کی حد تک خاندان کو احساس نہیں تھا کہ اتنا خطرہ ہوگا۔ وہ میری بہن سے فون پر بات کر رہا تھا کہ اچانک کال بند ہو گئی۔ جب اس نے واپس فون کیا تو ایک اجنبی آواز آئی اور بتایا گیا کہ مبین کو گولی لگ گئی ہے اور اسے اسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ اسد اور خاندان کے دیگر افراد پولی کلینک اسپتال تک پہنچنے کے لیے بہت جدوجہد کرتے رہے، راستے بند تھے جہاں مبین کو لے جایا گیا تھا۔ مظاہرین کی مزید لہروں کو اسلام آباد کے کلب تک پہنچنے سے روکنے کے لیے سڑکیں بند کر دی گئی تھیں، اور اسپتال تک پہنچنے والوں کا کہنا تھا کہ وہاں کے حکام بالکل تعاون نہیں کر رہے تھے۔ اسپتال والوں نے ابتدا میں لاش کو دینے سے انکار کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی التجا کے بعد انہوں نے آدھی رات کے قریب لاش حوالے کر دی۔ اسد نے کہا کہ خاندان اب بھی اپنے نقصان سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ وہ 3 بہنوں کے بعد پہلا بیٹا تھا۔
اور ہمارے والدین کا پسندیدہ بیٹا تھا. آپ ان کی حالت کا تصور نہیں کر سکتے. 22 سالہ اسد نے کہا اور انہوں نے بتایا کہ اب خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے. الجزیرہ سے بات کرنے والے خاندان کے دیگر افراد نے بھی ایسی ہی کہانیاں سنائی ہیں کہ ان کے لیے اسپتال کے حکام سے اپنے پیاروں کی لاشوں کو واپس لینا کتنا مشکل تھا. جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان پر پہلی معلومات کی رپورٹ یعنی FIR درج نہ کروانے کے حلف ناموں پہ دستخط کروائے گئے، یعنی ان سے دباؤ ڈالا گیا کہ آپ FIR نہیں کروائیں گے اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کروائیں گے. ان چیزوں کے اوپر انہیں کہا گیا کہ دستخط کریں پھر اپنی لاش لے جائیں. مبین کے خاندان کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مردان سے تعلق رکھنے والے عبد الولی نے اپنے بھائی ملک صدر علی کی لاش کو واپس لینے کے لیے بہت جدوجہد کی، جو 26 نومبر کی شام کو انتقال کر گئے تھے. الجزیرہ کی طرف سے دیکھے گئے پمز اسپتال کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق صدر علی PTI کے ایک سرگرم رکن جو دبئی سے پارٹی کی تقریبات میں شرکت کے لیے اکثر سفر کرتے تھے، سر میں اور بازو میں گولی لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. ولی نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے افسران نے ان پر اپنے بھائی کے قتل کے بارے میں FIA درج نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے ایک بیان پر دستخط کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی بہت کوشش کی. وہ مجھ پر دباؤ ڈالتے رہے، لیکن یہ میں کیسے وعدہ کر لیتا کہ جب میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ مسلسل التجا کے بعد ہمارے خاندان کو لاش واپس کی گئی تاکہ اس کی ہم تدفین کر سکیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اسپتال میں 12 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا. PTI کے متاثرین کی فہرست میں محمد الیاس بھی شامل ہے، جو 25 نومبر کی رات مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہونے والے ہٹ اینڈ رن کے واقعے میں مارا گیا تھا. یہ جب رینجرز والے گاڑیاں بگا رہے تھے اور جا رہے تھے تو وہاں پہ جو رینجرز اور FC کے لوگ گاڑیوں کے نیچے آئے تھے، وہاں پہ اس حادثے کے اندر محمد الیاس بھی ایک شہید ہو گیا تھا اور رینجرز اور FC کے اہلکار بھی شہید ہو گئے تھے. الیاس کی لاش کو 26 نومبر کی اولی ساعتوں میں جلدی لے کر جایا گیا. اسپتال کی طرف سے جاری کردہ اور الجزیرہ کی طرف سے دیکھے گئے ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق ان کے بڑے بھائی محفوظ علی، جنہوں نے خود اکتوبر میں PTI کی گزشتہ احتجاجی کال کے بعد تقریباً 4 ہفتے جیل میں گزارے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اور الیاس کے ساتھ دیگر پارٹی کارکنان بھی شامل ہوئے جب وہ اسلام آباد کے داخلی مقام پر جمع ہونے والے حامیوں کے قافلے کا استقبال کے لیے جمع ہوئے تو خیبر پختونخوا میں 25 نومبر کی رات کو جو قافلے آ رہے تھے ہم ان کے لیے وہاں پہ جمع تھے. انہوں نے بتایا کہ افراتفری کو اس وقت انہوں نے بیان کیا کہ جب سیکیورٹی کی گاڑیاں مظاہرین کے ہجوم سے گزر رہی تھی انہوں نے میرے بھائی سمیت کئی لوگوں کو مار ڈالا. یہ انہوں نے بتایا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسپتال کے حکام نے الیاس کی لاش کو دینے میں تاخیر کی اور قانون کے نفاذ کے الزام سے بری کرنے پر مجبور کیا، یعنی آپ کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ایسا کریں آپ. انہوں نے کہا میں نے ایسا بیان دینے سے انکار کر دیا، اس لیے انہوں نے لاش حوالہ کرنے سے پہلے مجھے 12 گھنٹے تک انتظار کروایا. لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو کھو دینے یا خود جیل میں وقت گزارنے کے باوجود PTI اور اس کے رہنما خان کے لیے ان کی حمایت بالکل کم نہیں ہوگی. دیکھو میرے والد 1987 میں کراچی میں نسلی تشدد میں مارے گئے تھے، اب میرا بھائی مارا گیا ہے جبکہ اس کی بیوی 6 ماہ کی حاملہ ہے. نوید علی نے کہا کہ لیکن یہ دھچکے PTI یا عمران خان کے لیے میری حمایت کو تبدیل نہیں کریں گے. ہم نظریاتی حامی ہیں اور خان کے لیے اپنی جان دے دیں گے. یہ جناب الجزیرہ کی رپورٹ ہے. انہوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کیسے ایک ایک لاش دینے کے لیے اس حکومت نے محکمہ صحت کے ذریعے سے تڑپایا ہے لواحقین کو. انہیں بالکل شرم بھی نہیں آئی اور ابھی بھی کئی لوگ اپنے پیاروں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ اس کو لاپتہ کیا گیا ہے یا اس کو مار دیا گیا ہے. وہ زندہ ملے گا یا نہیں ملے گا، جیسا کہ شیر افضل مروت صاحب نے بتایا. اب جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے خواجہ آصف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور ان دونوں نے اپنے سٹیٹمنٹ یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شاید اب کبھی احتجاج کی کال نہ دے سکے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوا ڈی چوک میں انہیں لگتا ہے کہ PTI کی کمر ٹوٹ گئی ہے. لیکن میرا ذرا تھوڑا سا اندازہ مختلف ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو پہچاننے میں ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے بھی غلطی کی ہے اور PDM کی جماعتوں نے یا عمران خان کے سیاسی مخالفین نے بھی غلطی کی ہے. میں نے نوجوت سنگھ سدھو کا انٹرویو کیا تھا آج سے چند سال پہلے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے باتوں باتوں میں ایک بات کہی تھی کہ عمران خان کا مخالف یہ بات جان لے کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے. ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہے یہ کس لیول کا آدمی ہے. انہوں نے بہت ڈراتے ہوئے یہ بات کی تھی. تو مجھے لگا شاید دوستی یاری میں کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اگر عمران خان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرتے تو عمران خان سے اتنی مار نہ کھاتے. ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی
PDM کی جماعتوں نے, عمران خان کے سیاسی مخالفین نے عمران خان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی غلطی کی ہے. وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اب عمران خان کی بریک لگ جائے گی. یعنی ان کا اندازہ تھا کہ عمران خان جیل میں جائے گا 2 دن میں ٹوٹ جائے گا. آج 1.5 سال ہونے والا ہے. عمران خان کو جیل میں جانے پہ یہ اتنا سبھی نہیں توڑ پائے. وہ اپنے موقف میں پیچھے ہٹنے کی بجائے 4 قدم آگے ہی آ گیا ہے, اور آج اس کا اثر رسوخ اور ملک کے اندر اس کا طوطی زیادہ بولتا ہے. فواد چودھری نے بڑی زبردست بات کی. سوال یہ کیا گیا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ میرے پاس آخری کارڈ ہے, تو وہ کون سا کارڈ ہے؟ تو فواد چودھری نے کہا سارے کارڈ ہی اس وقت عمران خان کے پاس ہیں. پاکستان کی پالیٹکس عمران خان کے گرد گھومتی ہے, وہی پالیٹکس کو گھماتا ہے اور وہی فیصلے کرتا ہے کہ اب کیا ہوگا. تو عمران خان جیل سے ایک آواز دیتا ہے اور پورا ملک بند ہو جاتا ہے. یہ سب جانتے ہیں, اور یہ کیپیسٹی صرف عمران خان کے پاس ہے. میرے خیال میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے حکومت کے پاس, اور غلط ایسٹیمیٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اگر عمران خان صاحب ابھی کال دے دیں کہ 4 دن کے بعد دوبارہ آنا ہے, تو آپ دیکھیے گا جیسے پہلے لوگ آئے تھے, لوگ پھر نکل کر 4 دن کے بعد دوبارہ اسلام آباد کی طرف چل پڑیں گے, اور یہ ایسے ہی ہوگا. اچھا, ایک اور چیز ہے, مریم نواز صاحبہ نے یونیورسٹی کا ایک کا دورہ کیا. مجھے کچھ لوگوں نے خبریں دی ہیں, تو میں نے کہا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. بڑا اس کا چرچا کیا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی میں مریم نواز پہنچی, نوجوانوں کے ساتھ خطاب کیا. ان کا یہ خواب ہی رہ جائے گا کہ یہ اوپنلی جا کے نوجوانوں کو ملے اور ان کے ساتھ بات چیت کریں. یہ بند کمروں میں نوجوانوں کے ساتھ مل سکتے ہیں, کنٹرول انوائرمنٹ میں نوجوانوں کے اوپر پولیس کھڑی کر کے, سیکورٹی کھڑی کر کے یہ نوجوانوں کے ساتھ مل سکتے ہیں, ادروائز یہ نہیں مل سکتے. ایک تو پہلے جو پروگرام ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ عمران خان صاحب کا پروگرام تھا, جس کو احساس پروگرام کا اسکالرشپ تھا. ایک احساس اسکالرشپ کا ایک پروگرام تھا جو عمران خان صاحب نے دیا تھا. عمران خان صاحب کا پروگرام یہ تھا کہ جتنے بھی طلبہ جو غریب ہیں, مستحق ہیں اور پڑھتے بھی ٹھیک ہیں, تو ایک کمیٹی بنا کے ان کا فیصلہ کیا جائے اور ان کو دیا جائے اسکالرشپ. لیکن اس حکومت نے آگے تبدیل یہ کر دیا کہ جو زیادہ نمبر لے گا اس کو اسکالرشپ مل جائے گا. یعنی زیادہ نمبر تو وہی لے گا نا جس کے پاس زیادہ سہولتیں ہیں, جو بہتر تعلیم حاصل کر سکتا ہے, جو زیادہ اچھی ٹیوشن بھی لے سکتا ہے, جو زیادہ محنت کر سکتا ہے, جو نوکری نہیں کرتا اپنی پڑھائی کے ساتھ. اب وہ بچہ جو غریب ہے, جو پڑھائی کے ساتھ نوکری بھی کر رہا ہے, کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ, جس کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں, وہ زیادہ نمبر نہیں لے پائے گا. اس لیے عمران خان صاحب نے کرائٹیریا رکھا تھا کہ کمیٹی بنائی تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ غریب ہو اور مستحق ہو اور تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو اور مناسب تعلیم بھی لے رہا ہو, تو آپ ان کو دیں گے. آپ اب کئی بچے ہیں جو بہت امیر ہیں, بہت پیسے والے ہیں, ان کے نمبر زیادہ آ جاتے ہیں, تو ان کو آپ اسکالرشپ دیتے ہیں تو ان کو کیا فائدہ اس کا. لیکن انہوں نے کرائٹیریا تبدیل کر کے یہ والا کر دیا, عمران خان والا تبدیل کر دیا. دوسرا, انہوں نے اس کے پیسے کچھ بڑھا دیے لیکن طلبہ کی تعداد کم کر دی. پیسے اوورآل اتنا ہی ہے, لیکن انہوں نے مثال کے طور پہ عمران خان اگر 3,000 بچوں کو پیسے دے رہے تھے تو انہوں نے 2,000 بچوں کو پیسے دیے, لیکن پیسے تھوڑے بڑھا دیے. تو اس طرح انہوں نے تھوڑا بہت رد و بدل کر کے اس کو اپنا نام دے دیا کہ مریم نواز کا کوئی اسکالرشپ کا پروگرام آ گیا. اب یہ جو پنجاب یونیورسٹی ہے جہاں پہ یہ گئے ہیلے کالج والی سائڈ پہ, ابو بکر صاحب ہیں, ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑی زبردست وہ جرنلزم کرتے ہیں. میں نے تقریباً ان کا کوئی 20 سال کا تجربہ ہے. میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں ان کا بہت آنا جانا اور بہت تعلقات ہیں. تو انہوں نے بتایا جی کہ 30,000 کے قریب اس کیمپس کے اندر طالب علم ہیں. تمام طالب علموں کو چھٹی دے دی گئی تھی اور آن لائن کلاسز کا اجرا کر دیا گیا تھا. یعنی طلبہ نہیں آئیں گے جس دن مریم نواز آئے گی یونیورسٹی میں. وجہ یہ ہے کہ پھر طلبہ جو ہے وہ نعرے لگائیں گے, طلبہ جو ہے وہ سچ بولیں گے, طلبہ جو ہے وہ آئینہ دکھائیں گے. یہ برداشت نہیں ہوگا مریم نواز سے, تنقید تو برداشت ہوتی نہیں ان سے. تو لہذا ڈرے ہوئے اتنے ہیں کہ سارے طلبہ کو دے دی چھٹی, اور جن طلبہ کو دینے تھے اسکالرشپ صرف ان کو بلا لیا. اب وہ طلبہ بنتے ہیں کوئی 10-15% بنتے ہیں, 10% میرے خیال میں بنتے ہیں پوری یونیورسٹی کا. یعنی 90% طلبہ کو چھٹی دے کے گھر بھجوا دیا. 30,000 تو ٹوٹل جو ہے نا وہ طلبہ ہے, اور 30,000 میں سے انہوں نے 90% طلبہ کو بھجوا دیا ان کے گھروں میں, اور انہیں کہا کہ آپ آن لائن کلاسز لے لیں. مریم نواز کے آنے سے پہلے چند دن تک جو 5 یا 6 وزیر ہیں صوبائی, وہ یونیورسٹی میں بریفنگ کے لیے آ چکے. پولیس کی ساری سیکورٹی پنجاب یونیورسٹی میں موجود تھی, اور طلبہ کو تقریباً قابو کر کے تو یہ ایک پروگرام کیا گیا, آپ اندازہ کریں. اور وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ طلبہ سیاست میں نہ جائیں, ڈی چوک میں نہ جائیں, احتجاجی سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اور ساری سیاسی تقریر کر دی وہاں پہ. ایک تو طلبہ کو کہا سیاست میں نہ جائیں, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ساری سیاسی تقریر کر دی. یہ طلبہ تھے جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح سیاست میں لے کر آئے تھے. قائد اعظم نے ان کو اہم ذمہ داریاں دی تھیں. یہ طلبہ تھے جو پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم کا ہر اول دستہ تھے. یہ تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ ان طلبہ کو سیاست سے دور نہیں کر سکتے, اور ان سے اب سیاسی شعور چھین نہیں سکتے.
मरियम नवाज के बारे में वहाँ रिपोर्ट हुआ, जब मरियम नवाज आई तो उससे पहले बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग दी गई तलबा को कि आपने खड़े होकर इस्तकबाल करना है और आपने मरियम नवाज का ये करना है और वो करना है। तो वहाँ जो बच्चों ने रिपोर्ट किया अबू बकर साहब के मुताबिक, उन्होंने कहा जी बहुत थोड़े से लोग खड़े हुए, चंद बच्चे बच्चियाँ खड़े हुए, बाकी सारे वहाँ बैठे रहे। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा का इस्तकबाल भी ठीक तरीके से नहीं किया, लेकिन ये अपनी तकरीर करके वहाँ से निकल ली। अब एक जो नमाजी जो नमाज पढ़ रहा था कंटेनर के ऊपर, उसके हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया और हुकूमती अकाउंट्स ने इसको बराबर इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया और झूठ बोला और पश्तूनों के खिलाफ नफरत फैलाई। उन्होंने कहा ये रहीम अफगानी नाम का कोई पश्तून था और ये टिकटॉक बना रहा था, लेकिन अब असली आदमी ताहिर अब्बास तारड़ जो है वो सामने आया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास। वहाँ उसकी मुलाकात हुई बाकी लोगों के साथ भी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर के साथ भी मुलाकात हुई। तो ताहिर अब्बास तारड़ ने बताया जी मैं तो नमाज पढ़ रहा था, अचानक से अटैक हो गया और मुझे दुआ करने के दरमियान उन्होंने उठा के नीचे फेंक दिया, मैं गिरा, लोग समझे मैं मर गया हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी जान बचाई है, ये देखे मैं जख्मी, और वो काफ़ी जख्मी था। उसने कहा इमरान खान दोबारा बुलाएगा मैं फिर जाऊँगा। तो अब ये जो फेक न्यूज़ चल रही है इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती क्यों नहीं है? अभी एक नया कानून भी बना रहे हैं ना कि फेक न्यूज़ पे कोई 10 साल अंदर कर देंगे, वो पता नहीं 10 लाख जुर्माना कर देंगे, 5 साल अंदर कर देंगे। और भाई ये हुकूमत ही फेक है, ये वजीर भी फेक है, ये मैंडेट ही जाली है, ये वजीर आजम भी जाली है, ये वजीर आला भी जाली है, ये जितने वजीर हैं ये भी जाली है, सदर का इलेक्शन भी जाली हुआ है, क्योंकि मैंडेट ही जाली है। अवाम ने मैंडेट किसी और को दिया, लाके किसी और को बैठा दिया। जिस मुल्क की हर चीज जाली हो और जालसाजी के ऊपर चल रही हो, वहां पे फेक न्यूज के ऊपर जनाब सिर्फ लोगों को टारगेट करने के लिए और इस हुकूमत को तनकीद से बचाने के लिए, इन जालसाजों की प्रोटेक्शन के लिए इस किस्म के भोंडे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें इनके सामने आएंगी, अब देखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।